डार्लिंग ऐसा बोलना तुम लोग मुंबई अशरफ मिल्लत बैठे अदब में बात करेंगे बोले तुम लोग नहीं सुनते। शक्ल में निकलता था तो लोगों के दिल में मदरसों की अहमियत, उसका वफाद, उसकी इज्जत, उसका अदब, उसका एहतराम और बच्चों को पढ़ाने, बच्चों को रखने, बच्चों को भेजने का जज्बा था। मगर जब इन्हीं मदरसों को फितना बना दिया गया तो लोग खाली तमाशा देखने के लिए मदरसों की तरफ आने लगे, लोग खाली फितने देखने के लिए मदरसों की तरफ आने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है मुसलमानों, याद रखो, दुनिया सारी फितना बनाती है तो बनाने दो, हमारी नजर झंडे के मौलवियों पर नहीं होगी, हमारी नजर मदीने वाले मुस्तफा पर। हम नजर नबी पाक पे रखेंगे, हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान, आलिम दीन, किसी मौलवी के फतवे को देकर बनाने या ना बनाने का फैसला नहीं करेंगे। हम अपने बच्चे को आलिम और हाफिज इसलिए बनाएंगे ताकि पता चले कि हाफिज कुरान पर मेरे मुस्तफा की नजर कैसी होती है, आलिम दीन पर मुस्तफा का फैजान कैसा होता है, हुजूर का उससे क्या ताल्लुक होता है। मेरे दोस्तों, तुम सब, हम सब हुजूर के उम्मती कहलाते हैं, हुजूर के चाहने वाले कहलाते हैं, हुजूर के मानने वाले कहलाते हैं, हुजूर के नाम लेवा कहलाते हैं। लेकिन ये मदरसों में, दारुल उलूम इस्लामिया, हनफिया में या दुनिया के किसी मदरसे में जब तालिब इल्म हासिल करता है तो सुनो, उसे सिर्फ मानने वाला या जानने वाला या हुजूर का आशिक या सिर्फ हुजूर का दीवाना नहीं कहा जाएगा, बल्कि मुस्तफा खुद कहते हैं इल्म दीन हासिल करने वाला जब तक इल्म दीन हासिल करता रहता है, मदरसे की सीढ़ियां चढ़ता उतरता रहता है, दारुल उलूम में बैठा इल्म हासिल करता है, वो उस वक्त मेरा मेहमान होता है, मैं उसका मेजबान हो जाता हूं। हुजूर का मेहमान है इल्म दीन हासिल करने वाला। तो प्यारे दोस्तों, इस दौर के फितनों ने हमको इतना परेशान कर दिया, हत्ता कि अब हमारी इस उम्मत में कुछ ऐसे जाहिल भी पैदा हो गए जिन्होंने नौजुबिल्लाह हमारे नबी के साथ, नाम मुबारक के साथ, नबी की शान में नौजुबिल्लाह बाबरकत कलिमात लिखने के बजाय इन्होंने अनपढ़ जैसा लफ्ज लिखा। नबी के बारे में कहा कि नबी अनपढ़ है। इन्होंने इतना फितना बना दिया, लिखा कि नबी अनपढ़ है। फिर पूछा गया क्यों अनपढ़ है, तो जवाब दिया क्योंकि हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। फिर हमने पूछा क्यों पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हुजूर का कोई उस्ताद नहीं है, हुजूर ने किसी के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ अदा नहीं किया, इसलिए हुजूर का कोई उस्ताद नहीं है, इसलिए हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। मगर आओ दोस्तों, इन जाहिलाना, इन काफिराना बातों ने मुसलमानों के ईमान को कमजोर कर दिया, अकीदों को कमजोर कर दिया। अब हुजूर की इल्म की शान आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे आका ने इल्म को क्या मुकाम, क्या इज्जत अता फरमाई है। तब हमारे दिलों में जब इल्म की अहमियत पैदा होगी तो फिर हम अपने बच्चों को पढ़ाने की तरफ रग़बत भी कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिएगा, लोग कह रहे हैं हुजूर अनपढ़ हैं, हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। हमने कहा अच्छा, अगर हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, अगर तुम अपने बाबा जान के शरीफ और ईमानदार बेटे हो और बाबा जान ही से हो, अगर इसके अंदर आपकी जो है हलाल होने का सबूत है, तो बस जरा सिर्फ इतना बता दो कि ये जो मस्जिद के आलिम हैं, मौलाना हैं, जिन्होंने मदरसे से फाजिल और आलिम की सनद हासिल की है, तुम इनको क्या कहते हो? तो आप कहेंगे, मतलब बाजू वाला कहेगा कि मौलाना, हम इनको मौलाना कहते हैं। हमने पूछा मौलाना क्यों कहते हैं? कहेंगे कि ये आलिम दीन है, ये फाजिल है। हमने पूछा अच्छा, ये आलिम दीन है इसलिए इनको मौलाना कहा जाता है, जरा ये बताओ ये आलिम दीन पढ़ा क्या? ज़ूलॉजी पढ़ा, जवाब मिला नहीं। बायोलॉजी पढ़ा, जवाब मिला नहीं। मैथमेटिशियन है,
جواب ملا نہیں، یہ سائنس جانتا ہے جواب ملا نہیں، یہ انگلش جانتا ہے جواب ملا نہیں، اس وجہ سے اسے عالم بولا جا رہا ہے، جواب ملا۔ اس نے قرآن کی تفاسیر کو پڑھا ہے، اس نے احادیث کی تشریحات کو پڑھا ہے، اس نے صحاح ستہ کو پڑھا ہے، اس نے فقہ اکبر کو پڑھا ہے، اس نے امام اعظم کی فقہ اور امام شافعی کی فقہ کو پڑھا ہے، اس نے منطق و فلسفہ پڑھا۔ ذرا سوچو مسلمانوں، جو تفسیر پڑھ لے، حدیث پڑھ لے، فقہ پڑھ لے، منطق اور فلسفہ پڑھ لے، اس کو کہتے ہیں عالم۔ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے؟ ہنومان گڑھ میں 1 بجے کے بعد نہیں بولتے کیا؟ بولتے؟ اللہ تیرا شکر ہے، ذرا بولو۔ تفسیر پڑھ لے، حدیث پڑھ لے، فقہ پڑھ لے، وہ کیا ہے؟ اور ذرا بول سے بولا، یہ عالم بولے تو مسجد کے مولانا، اتنا ذہن میں رکھ لیا، مفتی صاحب فتوا دیتے نہیں، بازو والے۔ شیخ الحدیث عالم، حضرت جی عالم، مفتی دارالعلوم دیوبند عالم۔ میں پوچھا حضرت آپ عالم، نبی ان پڑھ، ارے یار بہت ٹھنڈے لوگ ہیں تم لوگ، اتنا برا لائٹ لے رہے ہو تو تعجب ہو رہا میرے کو۔ میں آپ کو پوری دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ختم کر دے رہا ہوں آج۔ سبحان اللہ۔ بھائی اس کا عقیدہ ہے حضور ان پڑھ ہے۔ ان لوگ یہ جو ان کی کتابیں دیکھیے، روزانہ مسجد میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں لوگ، منتخب احادیث، تبلیغی جماعت کی کتاب ہے منتخب احادیث، روزانہ پڑھتے بیٹھتے، عصر کے بعد پڑھتے، فجر کے بعد پڑھتے، ظہر کے بعد پڑھتے، عشاء کے بعد میں حج چھو گیا تو دیکھا کیمپوں میں بیٹھ کے بھی کچھ پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے پڑھتے قرآن شریف سے زیادہ منتخب احادیث کو پڑھتے ہیں لوگ۔ وہ کتاب میں قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا۔ نعوذ باللہ۔ دعوت و تبلیغ باب ہے، اس باب میں دوسرے نمبر پر آیت ہے، اس آیت کا یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، کھلم کھلا نبی کو ان پڑھ بول رہا بھائی، اور خود کو بول رہا ڈارلنگ۔ ایسا بولنا تم لوگ ممبئی اشرف ملت بیٹھے ادب میں بات کریں گے، بولے تم لوگ نہیں سنتے۔ اب 1 بجے کے بعد مائک دیا تو ایسے بولنا پڑتا، بھائی چپے تو بھی میں پھوٹ میں بدلا ہوں، مولانا کیا کہہ گی بول دیتے بولتے۔ دیکھو دوستو مسئلے کو سمجھو، انہیں شیخ الحدیث ہو گیا، شیخ التفسیر ہو گیا، شیخ الفقہ ہو گیا، امیر ملت اسلامیہ بن گیا، اور نبی ان پڑھ۔ اللہ اکبر، کیا محمود عقیدہ لے کے آئے بھائی؟ ذرا دیکھو دوستو، ہم نے مولانا کو پکڑا جس کو یہ شیخ الحدیث کہتے ہیں، شیخ التفسیر کہتے ہیں، مفتی دارالعلوم کہتے ہیں۔ ہم نے پوچھا اے مفتی صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب، عالم صاحب، فاضل صاحب، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنے آپ کو عالم علامہ مفتی کہا کس وجہ سے؟ تو جواب دیا، ہم نے قرآن کی تفاسیر پڑھا ہے، ہم نے احادیث کی تشریحات کو پڑھا ہے، ہم نے صحاح ستہ کو پڑھا ہے، ہم نے فقہ کو پڑھا ہے۔ میں بولا تفسیر کو بازو رکھ دو، فقہ کو بازو رکھو، منطق اور فلسفے کو چھوڑ دو، اب ذرا مجھے اتنا بتاؤ، کوئی حدیث پڑھے بغیر عالم ہو سکتا؟ نہیں۔ نہیں۔ حدیث پڑھے بغیر کوئی عالم ہو سکتا؟ نہیں۔ اگر دارالعلوم اسلامیہ حنفیہ میں یہ کہا جائے کہ ہم حدیث کی کتاب نہیں پڑھا سکتے، تو پھر اللہ کی قسم یہ سالانہ جلسہ بھی نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ اس کے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا. عالم بننے کے لیے قرآن کی تفاسیر کا پڑھنا جیسے ضروری ہے، حدیث کا پڑھنا بھی ویسے ہی ضروری ہے، فقہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے. ہم نے کہا تفسیر اور فقہ رکھو، بات صرف حدیث پہ کرتے ہیں. آپ حدیث پڑھے آپ عالم ہو گئے، حدیث پڑھے مفتی ہو گئے، حدیث پڑھے علامہ ہو گئے. حدیث بولتے کس حدیث بولتے کس؟ حدیث کسی آسمان سے اتری ہوئی چڑیا کا نام نہیں ہے. حدیث کوئی سمندر سے نکلنے والی مچھلی کا نام نہیں ہے. حدیث کسی لال کتاب یا ہری کتاب کی جنم لینے والی چیز کا نام نہیں ہے. حدیث کہتے ہیں جو میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے، جو میرے نبی نے کر کے دکھا دیا ہے. نبی کا قول حدیث، نبی کا فعل حدیث. اور نبی کے سامنے صحابہ نے کچھ عمل کیا، حضور نے منع نہیں کیا. عمل صحابہ کو دیکھ کر حضور خاموش رہے. سکوت مصطفیٰ حدیث. میرا نبی سن لو، تین چیزیں حدیث کی آپ کے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تین چیزیں: نبی جو کہہ دے وہ حدیث، بے شک نبی جو کرے وہ حدیث، سبحان اللہ، نبی صحابہ کے عمل پر خاموش ہو جائے وہ حدیث. اب جو میرے نبی کے قول کو پڑھ لے وہ عالم. جی بے شک بے شک. قول مصطفیٰ کو جو پڑھ لے وہ عالم، فعل مصطفیٰ کو جو پڑھ لے وہ عالم، سکوت مصطفیٰ کو پڑھ لے عالم. ارے سالمو، میرے نبی کے قول کو پڑھ کے تو عالم بن سکتا، تو پھر جس کا قول ہے اس کے علم کا اندازہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے قول کو جمع کر لے تو امام بخاری بن رہے ہیں، امام مسلم بن رہے ہیں. قول کو جمع کر رہے ہیں اسناد کے ساتھ، روایات کے ساتھ، تو کوئی امام بخاری بن گیا. جمع کرنے والا امام مسلم بن گیا، جمع کرنے والا امام ترمذی بن گیا، جمع کرنے والا امام ابو داؤد ہوا، جمع کرنے والا مصنف ابن شیبہ ہو گیا، جمع کرنے والا امام طحاوی ہو گیا، امام ترمذی ہو گیا، امام نسائی ہو گیا. اور سنو، جس نے میرے مصطفیٰ کے قول پر، اقوال پر تحقیق کی وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو گیا، وہ امام شافعی ہو گیا، وہ امام مالک ہو گیا، وہ امام احمد بن حنبل ہو گیا، وہ امام مبارک ہو گیا، امام عبداللہ ابن مبارک ہو گیا، وہ امام طحاوی ہو گیا. اور جس نے میرے مصطفیٰ کے ایک ایک قول کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا، عمل کر لیا، وہ غوث اعظم ہو گیا، وہ غریب نواز ہو گیا، وہ بندہ نواز ہو گیا، وہ مخدوم سمنا ہو گیا. تو سنو دوستو، جس کے قول کو تحقیق کرنے والا امام اعظم ہوتا ہے، جمع کرنے والا امام بخاری امام مسلم ہوتا ہے، عمل کرنے والا غوث اعظم غریب نواز ہوتا ہے، تو پھر سوچو جس زبان سے قول نکل رہا ہو اس ذات اقدس کی اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ آباد، اللہ اکبر. عجیب، پڑھنے والے کو تم لوگ عالم بول رہے، تم لوگ مطلب بازو والے، پڑھنے والے کو عالم بول رہا. جس کا قول نکلا زبان پاک سے. ایک صحابی آئے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ، سچے جاؤں گی میرے آقا کی، کیا شان رہی ہے پیدا ہوئے میرے نبی. صحابی آئے، آتے کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا ہمارے اوپر مسواک کرنا ضروری ہے؟ کیا ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے؟ 2 بار پوچھا. تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ، کیا ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے؟ رسول اللہ نے کہا صحابی جب تم سوال کرو اور اگر میں جواب نہ دو تو خاموش
خاموش ہو جاؤ, بار بار سوال مت کرو, جی بار بار سوال مت کرو. اگر میں ایک بار کہہ دو اللہ کی قسم قیامت تک وہ عمل کرنا تمہارے اوپر لازم ہوگا. جس کی ہاں کی یہ شان ہے تو اس کے قول کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ اللہ. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے اسلام میں, ابتدائے دور اسلام میں حضور جو کچھ فرماتے تھے, حضور جو کچھ فرماتے تھے حضرت ابو ذر لکھ لیتے تھے. حضرت ابو ذر بولیے نا, بولیے نا, لکھ لیتے تھے. بولے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کاپی پہ لے کے جاتے تھے نا, جب پین تھا نا کاپی تھی. کیسے لکھتے تھے؟ پتھروں سے. کس پہ لکھتے تھے؟ ہڈیوں پہ, پتھروں پہ, چمڑوں پہ لکھ لیتے تھے. اللہ اکبر. لکھنے کے لیے کیسا اہتمام, ہڈیاں جمع کرتے تھے, ہڈیاں. آج ہمارے بچوں کو 10 کاپیاں اسکول کو لے کے جاؤ, بولے تو پیرنٹس جا کے, ماں باپ جا کے جو ہے اسکول میں لڑ رہے ہیں. صحابہ ہڈیاں اٹھا کے لے کے پھرتے تھے, پتھرے اٹھا کے لے کے پھرتے تھے, چمڑے اٹھا کے لے کے پھرتے تھے رسول اللہ کے احوال کو لکھنے کے لیے. اس پر بھی گفتگو کریں گے 5 منٹ بعد. ذرا پہلے مسئلہ سن لو. حضرت ابو ذر لکھتے تھے, ایک بستہ رہتا تھا, اس کے اندر چمڑے کا بیگ, اس کے اندر جمع کر کے رکھتے تھے ہڈیاں. روزانہ حضور جو جو کہہ رہے ہیں لکھ لینا, جو جو کہہ رہے ہیں لکھ لینا, جو جو کہہ رہے ہیں لکھ لینا. ایک دن راستے سے گزر رہے تھے, منافقین پکڑے حضرت ابو ذر کیا آنے کی پھرتا ہے روزہ. بولے اس میں یہ وہ چیز ہے جس پر میں اپنے نبی کے کلام کو لکھ لیا کرتا. منافقین بولے, کفار مشرکین بولے, ابو ذر تیرا نبی خوشی میں ہے, جو کہا تو وہ بھی لکھ لیتا ہے, نبی جلال میں جو کہتا ہے تو وہ بھی لکھ لیتا ہے, نبی مزاحن کچھ کہتا ہے تو وہ بھی لکھ لیتا ہے, نبی کچھ آرڈر دے, فرمان جاری کرے تو وہ بھی لکھ لیتا ہے. عجیب و غریب آدمی ہے یار, عجیب کام کرتا ہے. ایک دن بولے, 2 دن بولے, 4 دن بولے, 8 دن بولے, حضرت ابو ذر کا مذاق کرنا شروع کر دیا. حضرت ابو ذر کیا کرے, وہ بستہ لانا چھوڑ دیے, لوگ میرا مذاق بنا رہے, چپ اچھا نہیں دکھ رہا بولتے, وہ بستہ رکھنا چھوڑ دیے, بیگ گھر میں رکھ دیے, نہیں بھائی حضور کے پاس لکھ نہیں رہے. ایک دن حضور لے کے ابو ذر نہیں لکھ رہے, دوسرے دن حضور لے کے ابو ذر نہیں لکھ رہے, تیسرے دن حضور نے دیکھا, ابو ذر کیا ہوا نہیں لکھ رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ میں لکھ لیتا ہوں, منافق مذاق اڑا رہے ہیں. کہا ابو ذر سن, ان منافقوں سے جا کر کہہ دے جو تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تیرا نبی خوشی میں, جلال میں, محبت میں, فرمان میں جو کچھ کہتا ہے, مزاحن جو کہتا ہے تو سب لکھ لیا کرتا ہے. ابو ذر وہ منافقوں سے کہہ دے, قسم رب ذوالجلال کی, محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا, وہ کچھ کہتا ہے جو اس کا رب اس پہ الہام فرماتا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. محمد کی زبان ہوتی ہے کلام پروردگار کا. واہ, بے شک بے شک, سبحان اللہ. جس کی زبان اقدس سے کلام الہی, الہام الہی, کشف الہی جاری ہو, لوگ اس کو ان پڑھ کہہ رہے ہیں. اسی لیے دوستو ہمارا اور بازو والوں کا اختلاف زمین کا جھگڑا نہیں ہے. کئی لوگ آج ہمارے کو بولے مولانا صاحب حالات بڑے نازک ہے, مسلمان متحد ہونا چاہیے. بولے بے شک ہونا چاہیے, ہم بھی اتحاد کرنے کو تیار ہیں. بہت حالات نازک ہیں, کہاں سے بھی کتنی بھی کوشش کرے تو لوگ ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. پورا مسلط ہو کے بیٹھ گئے. راہل گاندھی صاحب بھی بڑے ٹینشن میں ہیں, تیجسوی یادو کی نیند اڑی ہوئی ہے, مسئلے حل نہیں ہو رہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھائی مسلمان متحد ہو جاؤ, مگر متحد گستاخی پہ نہیں ہو سکتے, بے شک بے شک. ضلالت پہ متحد نہیں ہو سکتے. ایک مثال دے رہا ہوں, حضرت آپ کا نورانی چارہ دیکھا تو یاد ہے, ہمارے ہنومان گڑھ میں ایک مسلمان صاحب ہیں, بازو والے, مثال دے رہا ہے. جاتے جاتے ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے, ایک پتھر لیا, مار کے ان کے ایلیویشن کا, گھر کے ایلیویشن کا گلاس پھوڑ دیا. چچا گھر سے باہر نے, کون مارا میرے گھر پہ پتھر؟ بولے چچا میں مارا عبد الرشید.
بیوقوف ہے کہ ظالم ہے بدبخت ہے چچا نہیں اتحاد محبت آپ مجھ سے محبت میں آپ سے محبت ارے بیوقوف تو میرا آئینہ پھوڑ کے محبت کی بات کر رہا بولے چچا تیرے گلاس کا 500 روپے کا آئینہ پھوٹ جائے تو عبدالرشید سے اتحاد نہیں کر سکتا تو میرے نبی پہ الزام کرا سبحان اللہ سبحان اللہ ہو سکتا ہے اتحاد نہیں اتحاد ہو سکتا خدا کی قسم مگر گستاخی پہ نہیں اتحاد تعظیم رسول پہ ہو سکتا ہے اتحاد محبت رسول پہ ہو سکتا ہے تم اپنی منحوس زبانوں کو بند کر لو اللہ کی قسم اتحاد ہو سکتا ہے تم نبی کی زبان بارگاہ میں جو زبان درازیاں کرتے ہو بے ادبیاں کرتے ہو ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہو بد کلامی کرتے ہو شیطانی جملے کہتے ہو یہ ظالمانہ الفاظ مٹا دو آج اتحاد ہو سکتا ہے بے شک اتحاد کے لیے ادب کی ضرورت ہے محبت کی ضرورت ہے تعظیم کی ضرورت ہے میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں مسئلوں کو سمجھو دین سمجھداری کا نام ہے بادشاہ ذرا ٹھہر جاؤ کہیں بھی رہتے ہو پیسوں کا رہن دو ہلو نکال دے رہے ہو پیسوں کا اب سنو دوستو میرے نبی کی شان کیا ہے لوگ نعوذ باللہ کہے ان پڑھ ہے حضور کا کوئی استاد نہیں ہے حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے ایک چیز بتا رہا ہوں صاحب ارے ظالموں تم ان پڑھ کہہ رہے ہو تمہیں شرم نہیں آئی کہ نبی کی بارگاہ میں اتنا ظالمانہ جملہ تم کیسے پیش کر سکتے ہو اتنا بڑا تہمت اور الزام نبی کی ذات پر تم کیسے لگا سکتے ہو دیکھو دوستو یہ دور ترقی کی انتہا کا دور ہے آپ چیٹ جی پی ٹی نکل رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی میں بیٹھ جا کے آپ خالی اتنا بول دو یہ حضرت اشرف ملت کون ہے بولے تو انہیں اشرف ملت کی ڈیٹ آف برتھ سے لے کے آج کے دارالعلوم اسلامیہ کے جلسے تک پوری ہسٹری بیان کر دے رہا جی چیٹ جی پی ٹی اتنی خطرناک چیز آ رہی ہے دنیا کی سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے چیٹ جی پی ٹی آپ اس میں جا کے بولو میرے کو بخاری شریف کی حدیث نمبر 105 ہونا within second وہ میڈم آپ کو حدیث نکال کے دیتی مولانا پھر آپ بولو میڈم پلیز ترجمہ بھی دو اور میڈم اتنی چالو ہے آپ سننی ہے وہاں بھی وہ حساب سے ترجمہ ایل اے ڈی سے بولے تو اس کے حساب سے ترجمہ دے ہے نہیں وہ میڈم کہ آپ میرے کو بولیں گے میڈم سے مل کے آئے مولانا اس میں میڈم ہے نہیں